हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हमने तरावी के अंदर पढ़ी सूरह फातिहा के साथ सूरह बकरा, सूरह फातिहा ये सूरह शिफा भी कहलाती है और इसके कई नाम हैं। सबअ मसानी भी कहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ये अर्श के ख़जानों में से मेरी उम्मत को तोहफ़ा मिला है जो इससे पहले किसी नबी किसी उम्मत को तोहफ़ा नहीं मिला। ये सूरह शिफा है। इसको जब भी आप किसी मरीज़ पर किसी बीमारी पे पढ़ेंगे, यकीन आपका होगा तो अल्लाह आपको शिफा दे देगा। बुखारी शरीफ में वाक़या मौजूद है, सहाबी रसूल ने सांप के डसे हुए पे पढ़ा, अल्लाह ने उसके जहर को ख़त्म कर दिया और उन्होंने बकरियों का रेवड़ उस शिफा दम वाले अमल से उसको दिया कि ये आपको हमारी तरफ से हदिया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने पढ़ा क्या? सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला, पूरी रवायत है कि या रसूल अल्लाह आप ही ने फरमाया ये शिफा है। मैंने वो सूरह शिफा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी। तो आपने फरमाया कि तुम जो बकरियां मिली हैं उसमें से मेरा हिस्सा भी मुझे अता करो। अब देखिए कि ये वो माल है वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल करार दिया है और शिफा है ये। अब दूसरी बात, सूरह फातिहा के अंदर हम अल्लाह ताला से कुछ बातें करते हैं। अब ये बातें क्या हैं कि हम अल्लाह ही की बंदगी करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन मदद भी अल्लाह ही से मांगेंगे। और उसके बाद कहते हैं या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला दे। कौन सा रास्ता? कि यहूद के रास्ते पे नहीं, नसारा के रास्ते पे नहीं। सलाम फेरते ही यहूद और नसारा के कल्चर को अपनाना शुरू कर देते हैं। तो हमें सूरह फातिहा में बार बार जो चीज़ कहते हैं यकीन करना चाहिए कि हम यहूद, हुनूद, नसारा इनके रास्ते पे चलने से अल्लाह से पनाह मांगते हैं और बाद में कहते हैं आमीन। तो आमीन का मतलब क्या है कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे ना चलाना। अगर आपको सूरह फातिहा पे यकीन हो, तर्जुमे का पता हो और आप क्या मांग रहे हैं, अगर आप दिल से वो कहें कि गैरिल मग़ज़ूब, अल्लाह जिन पे तेरा गज़ब हुआ यहूदी, और वलज़्ज़ालीन, और जो गुमराह हुए नसारा जिन्होंने तस्लीस का अकीदा बनाया, एक खुदा की जगह तीन खुदा बना लिए, तीन रब बना लिए, हमें उन जैसा ना बनाना। आज मुसलमान अगर ये समझता तो कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाता, कभी किसी और के आगे सजदा ना करता, रुकू ना करता। लेकिन चूंकि हम पढ़ते हैं तोते की तरह, हमें तर्जुमा भी पता नहीं होता और जो मांग रहे हैं वो दिल में उतरता नहीं, अल्लाह कबूल करता नहीं। इसलिए तो अशिर्क हो रहा है, बिदात हो रही है। सूरह बकरा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा इनाम दिया है कि सूरह बकरा जो है ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में पढ़ी जाती है 3 दिन तक उस घर में जिन्नात नहीं आते, शैतान नहीं आता। अब यकीन हमारा हो हम इस घर में, अब लोग जो है इसको तिलावत करते हैं, अच्छा किस तरह तेज 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 जल्दी नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सूरह बकरा को 12 साल में सीखा। कितने साल में? 12 साल में। और हम कहते हैं हमें तो पढ़ लीजिए, एकदम यूं पढ़ते हैं, नहीं, उसको समझना है। ये मक्की सूरत है, इसमें तौहीद, रिसालत, यौम आखिरत का जिक्र है। चूँकि मक्का का मुशरिक इन 3 चीज़ों का मुखालिफ था, ना अल्लाह को मानता था, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर को मानता था, न मरने के बाद उठने को मानता था। हमारी सारी इबादत का मदार जो है, आप तरावी में क्यों बैठे हैं, आप रोज़े क्यों रख रहे हैं, आप उम्रा, हज, ज़कात, आप जो है ये सारे अमाल क्यों कर रहे हैं, नमाजें क्यों पढ़ते हैं, कि इसलिए कि मरने के बाद हमने अल्लाह को हिसाब देना है। ये ऐसा एक जहन है, ऐसा नज़रिया है कि ये हमें अमाल पे लाता है। वो कहता था मौत के बाद कहानी ख़त्म। आज दुनिया यही बात कहती है कुफ़ार, इसलिए उन्हें कल की फ़िक्र नहीं और आज वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजारनी, क्योंकि हमने कल अल्लाह के सामने पेश होना है। सूरह बकरा के शुरू में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वा जो जिसके अंदर होगा, पहले ये दुनिया की वाहिद किताब है, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं। आप दुनिया का कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई स्टोरी उसको देखना शुरू करें, कोई साथ बैठा कहे बताओ इस फिल्म में आगे क्या होगा, आपको भाई देखने तो दो। अब आपसे कोई कहे जी ये आप डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, इसके एंड पे क्या होगा, को देखने तो दो, पढ़ने तो दो, फिर मुझे रिजल्ट नजर आएगा इसका क्या एंड पे होता क्या है। लेकिन दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं, कोई अखबार ऐसा नहीं
کوئی خبر ایسی نہیں کہ آپ شروع میں کہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کتاب کو اٹھا کر جب سب سے پہلے آپ کھولتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، ھذا کتاب اللہ، ھذا کتاب اللہ لا ریب فیہ، ھذا نبی اللہ لا عیب فیہ۔ فرمایا کہ بابا چلاسی کے شعر ہیں یہ، فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور وہ اللہ کا رسول ہے جس میں کوئی عیب نہیں۔ اب یہ فرمایا پہلے یقین کرنا پڑتا ہے اس میں شک نہیں، پھر فرمایا ہدایت اس کو ملے گی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی والوں کی علامات ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کا پہلے ذکر کیا، اور منافقین کو تقوی سے الگ کر دیا، مشرکین کو تقوی سے الگ کر دیا۔ مشرک کا تو پتہ چل گیا اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے، تو منافق میں سب سے پہلے اللہ نے منافق کا ذکر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ یہ وہ منافق ہے جو مشرک آئے حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہم پر ایمان لاؤ، یا رسول اللہ کس کی طرح ایمان لائے؟ حضور نے فرمایا یہ ابو ذر کی طرح، یہ سلمان فارسی کی طرح، یہ خباب کی طرح، یہ آل یاسر کی طرح، یہ حضرت فقیہ کی طرح، یہ بلال حبشی کی طرح۔ یہاں ذکر غریب صحابہ کا ہے، مزدور صحابہ کا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان جیسا ایمان لاؤ، تو مشرک کہنے لگا، منافق کہنے لگا کہ المشرکین مکہ نے کہا کہ یہ ان جیسا ایمان لائیں جو بیوقوف لوگ ہیں، جو بالکل غریب لوگ ہیں، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، تو ان کو بیوقوف کہا۔ مشرک نے مکہ کی دھرتی پہ، اللہ عرش پہ خاموش نہیں رہا، اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، یہ نبی کے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، چاہے غریب ضرور ہیں لیکن ان کا مقام ایسا ہے کہ کوئی ان کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا بعد میں آنے والا۔ تو اس لیے فرمایا تم کیا ان کا مقام جانو، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، تم تو جاہل بھی ہو، بیوقوف بھی ہو کہ تم مقام صحابیت کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کی خلافت کا ذکر شروع کر دیا۔ آپ حیرت انگیز ہوں گے کہ یہاں پر مقام صحابیت بیان ہوتا ہے اور ایک دم اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں خلافت آدم کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ نے آدم کی تخلیق کی، فرشتوں نے کہا اب آپ جو بیٹھے ہیں نا یہاں، آپ جب تراویح، نماز، عبادات، ریاضات آپ جب بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا نا کہ یہ فساد کرے گا، یہ زمین پہ لڑے گا، خون ریزی کرے گا، اب بتاؤ یہ میرا بندہ، بشری تقاضا بھی ہے، تم نماز نہیں پڑھتے، تم جو ہے ہر وقت جو ہے نماز میں رہتے ہو، تم ہر وقت عبادت میں رہتے ہو، تم معصوم ہو، کھانا تمہارے ساتھ نہیں جڑا ہوا، بیماری تمہارے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اولاد کی تربیت، اولاد ہونا، شادی کرنا، سب چیزوں سے اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے، تم ذکر کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو تمہاری یہ کیا کمال ہے؟ کمال تو میرے اس بندے میں ہے جو سارا دن مزدوری کی، سارا دن روڈ پہ کام کیا، لیکن روزہ بھی رکھا، تراویح کے لیے بھی مسجد میں آ گیا، تھکا ہوا ہے لیکن قرآن سن رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، تم نے کہا تھا یہ غریب آدمی ہے، یہ عام امتی ہے میرے نبی کا، لیکن یہ فساد کرے گا، جب اس کی یہ شان ہے تو ابو بکر کی کیا شان ہوگی، عمر کی کیا شان ہوگی، صحابہ کل کی کیا شان ہوگی۔ آپ کے لیے اللہ یہ بولتے ہیں اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ تو پھر فرمایا خلافت آدم کا ذکر شروع کر دیا، فرمایا دیکھو آدم کو اللہ نے فرشتوں کا کس طرح مسجود بنایا، میں نے اپنا خلیفہ بنایا تو آدم کو آگے کھڑا کیا، فرشتوں کو پیچھے کھڑا کیا، آدم کی خلافت منوائی، نماز گویا کہ سجدہ فرشتوں سے کرایا، بتا دیا اللہ کا یہ خلیفہ ہے اور تم نے ہمیشہ اس کو اپنا مخدوم سمجھنا ہے۔ چونکہ صحابہ کا ذکر تھا تو آج چونکہ فتنہ بہت زیادہ ہے، یہ میں اس لیے ترجمہ اسی انداز میں کر رہا ہوں، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ وہ صحابہ ہیں، ان کو رسول اللہ کا اگر خلیفہ ابو بکر کو بنایا تو مصلی پہ آگے کھڑا کیا اور پیچھے صحابہ نے نماز کو ادا کیا۔
تو وہاں بھی خلافت کا پتہ چلا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ کلمات آدم علیہ السلام کو دیے، ذکر کیا، بنی اسرائیل کی وہ بدماشیوں کا ذکر کیا، یہود کی بدماشیوں کا۔ یہود پہ اللہ کی اتنی رحمتیں ہوئی ہیں کہ کسی قوم کو اللہ نے اتنے انعامات نہیں دیے جتنے یہود کو دیے، لیکن یہود نے اللہ کو غصہ دلایا، نبی کی مخالفت کی، تکبر کیا، اللہ نے من و سلوہ دیا، کہنے لگے نہیں عدسیہا و بصلیہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، تم کہتے ہو ہمیں پیاز ملے، ٹماٹر ملے، دالیں ملیں، سبزیاں ملیں، من و سلوہ چھوڑ رہے ہو۔ کہا نہیں ہم تھک گئے کھا کھا کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ان کو وہ دیا۔ اس کے بعد ان کے قتل ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی اب لوگ سوال پوچھتے ہیں، اب جیسے مسائل طور پہ ہمارے پاس آتے ہیں، جی تعویذ آپ نے دیا ہے کس کپڑے میں ہونا چاہیے؟ میں نے کہا چمڑے یا کپڑے میں؟ میں نے کہا کپڑے میں۔ اچھا کپڑا کون سے کلر کا ہونا چاہیے؟ جب کوئی زیادہ پوچھتا ہے میں کہتا ہوں سونے کا، وہ لوگ اس کے اندر گولڈ کے جو کور ہے اس کے اندر یہ ڈالو جا کر، پھر وہ بیچارہ جا کے گولڈ کا لینا پڑتا ہے اسے یا لیتا ہوگا۔ اللہ نے کہا بھائی گائے ذبح کرو، یہ قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ آگے سے سوال، جی گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے؟ اچھا نر ہو یا مادہ ہو؟ عمر کیا چھوٹی ہو یا بڑی ہو؟ اب جب سوال پوچھنے شروع کیے اللہ نے بھی سختیاں شروع کر دی۔ زیادہ سوال نہ پوچھا کریں، بس سمجھا کریں۔ صحابہ نے پوری زندگی میں حضور سے صرف 17 سوال پوچھے جو قرآن میں ہے بس۔ تو اب وہ اللہ نے ان پہ سختیاں کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے بنی اسرائیل پہ جو انعامات ہیں ان کا ذکر کر کے بتایا یہ لعنتی ہوئے، اور ان پر اللہ نے ذلت قیامت تک مسلط کی، یہود پر، جو آج تک قائم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہاروت ماروت کو اتارا۔ ہاروت اور ماروت جو تھے 2 فرشتے تھے، یہ آ کے جادو سکھاتے تھے، لیکن پہلے کہتے تھے دیکھو کہ جادو یہ حرام ہے، آزمائش کے طور پہ تمہیں سکھا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتا ہے کہ میرا نر بندہ ایمان والا کون ہے، کافر اور منافق کون ہے۔ اب آزمائش ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب دنیا میں اتاری، اللہ ہی نے اتاری، اب گانا ہے، اللہ ہی نے دنیا میں انسانوں کو یہ چیز دی ہے، تو اللہ نے آزمائش کے طور پہ دی ہے، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ادھر کون جاتا ہے، اب چرچ میں کون جاتا ہے، مسجد میں کون جاتا ہے، شراب خانے میں کون جاتا ہے، اور جو ہے مسجد میں کون جاتا ہے، یہ سب اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کسی کو زبردستی نہیں پکڑتا۔ تو اب جو ہے جادو حرام ہے۔ اور یفرق بین المرء و زوجی، جادو کیا ہے میں مختصر بتاتا ہوں ایک جملے میں، کہ آپ جو اکثر خاندان میں برادری میں مردوں عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگ لگا رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، نفرت پیدا کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان، جو ساس بہو کا مسئلہ اور نندے اور بھابھی کا مسئلہ، یہ سارے مسائل ہیں۔ تو آپ جو بندہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے سچ بھی کوئی بات بولے گا وہ جادو کہلائے گی۔ جو کہے جی وہ آپ کی خامند کا تو یہ مسئلہ ہے، باہر اس طرح پھر رہا تھا، اچھا وہ تو فلاں سے بات کرتا ہے، بیوی کو خامند کو کہے جی تمہاری بیوی جو ہے وہ موبائل پہ کسی سے باتیں کرتی ہے، چاہے کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن جس نے یہ دونوں میں نفرت کا بیج بونے کے لیے اس طرح کی اوٹ پٹانگ سچ یا جھوٹ باتیں کر دی، وہ بندہ گویا کہ جادوگر بن گیا، کیونکہ تفریق ڈالنا میاں بیوی میں دنیا کا سب سے بڑا گندا جادو ہے، اور اللہ کی لعنت برستی ہے اس آدمی پہ جو منہ سے ایسے لفظ نکالتا ہے جس میں 2 خاندان، 2 شخص، 2 نفوس، 2 گھر یا میاں بیوی میں نفرت ہو جائے، تو یہ آدمی اس کائنات میں اللہ کا سب سے راندہ درگاہ بندہ بن جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے یہ چیزیں سکھائی، یہ بتائیں۔ اس کے بعد یہودی ایک لفظ بولتے تھے، دیکھیں تعویذ لوگ لکھتے ہیں، لوگ جو ہے وظیفے پڑھتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں درود تاج پڑھنا کیسا ہے، ناد علی پڑھنا کیسا ہے، یہ فلاں فلاں مطلب کیا کیا نامے لیتے ہیں، یہ سب شرک ہے، اس میں الفاظ شرک ہے، ناد علی میں خاص طور پہ۔ کیوں؟ وہ الفاظ جن کا ترجمہ آپ کو پتہ نہ ہو وہ پڑھنا بھی گناہ ہے، اور جن کا ترجمہ پتہ ہو اور وہ شرک پر مبنی ہو وہ بھی حرام ہے۔ کیوں کہ یہاں ایک لفظ ہے، یہودی آتے تھے بارگاہ رسالت میں کہتے تھے یا محمد راعنا، اے محمد ہمارا تھوڑا خیال کریں، راعنا کہتے ہیں رعایت کریں ہماری۔ ایک معنی یہ بنتا ہے، ایک معنی بنتا ہے چرواہا، راعی چرواہے کو کہتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے تھے اپنی سینس میں، ان کی عبرانی زبان میں یہ راعینا ہمارے چرواہے، ہمارے بکریاں چرانے والے، نعوذ باللہ
من ذالک نقل کفر نفاشت، یہ حضور کے لیے بولتے تھے۔ اب صحابہ سمجھتے تھے یہ مکے کی زبان میں، مدینہ کی زبان میں ہماری رعایت کریں، یہ معنی بنتا ہے۔ لیکن ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوا ہوں یہودی سے، یہ تو گندے لوگ ہیں، یہ تو آپ کے لیے توہین کا لفظ بولتے ہیں۔ کہ کیا بولتے ہیں؟ کہ یہ چرواہا بولتے ہیں آپ کو، نعوذ باللہ۔ حضور نے کہا کہ اللہ نے قرآن پہلے نازل کیا، لا تقولوا راعنا وقولوا، کیا بولے پھر؟ انظرنا، یہ بولو یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیں۔ راعنا کا لفظ چھوڑ دو بولنا، یعنی پتہ چلا جن الفاظ کا، جن وظیفوں کا، جن آیات کا، جن کتابوں کا ترجمہ آپ کو صحیح نہ پتہ چلے، یا جس کا شرک پر مبنی ہو، چاہے اس کے دو معنی نکلتے ہوں لیکن ایک معنی شرک والا ہو، تو وہ وظیفہ بھی چھوڑ دیں، وہ لفظ بھی چھوڑ دیں۔ قرآن بتا رہا ہے نا یہ۔ اب آگے یہودی اور نصارہ کے بعد ایک بات دیکھیں، اس پہلے پارے کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال کرنے لگے، وہ پیغمبر جن کے کڑیل جوان 11 بیٹے تھے، اور وہ بیٹے ان کے یوسف علیہ السلام جیسا جن کا بیٹا ہو، تو وہ بیٹے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جوان بیٹے خوبصورت، اہل بیت ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، آل رسول۔ تو انہوں نے پوچھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا میرے بیٹوں بتاؤ تو صحیح کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو سجدے کرو گے، کس کو حاجت روا کہو گے؟ تو الہنا و الہکم واحد، اے ابا جان ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور ہمارا اور ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا الہ ہے اور ہمارے دادا اسحاق علیہ السلام کا الہ ہے۔ پتہ چلا اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے عقیدہ سکھا کے جانا چاہیے۔ اور آخر میں ایک لفظ بولا اللہ نے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، کہ یہ وہ امت تھی جو چلی گئی اور ان سے جو انہوں نے کیا ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لہا ما ولکم ما تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ صحابہ میں لڑائیاں ہوئیں، اختلاف ہوا، آپ نہ بولیں، کیوں کہ وہ امت ہے پہلی، وہ چلی گئی، اللہ جانے وہ جانے، ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو ہم کیوں اس میں اپنے ایمان کو خراب کریں لب کشائی کر کے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے جو ہے تحویل قبلہ کا ذکر کیا کہ یہ بیت المقدس سے کعبے کا کیسے بنا، ہمارے نبی بار بار آسمان تو نگاہ اٹھاتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت اس میں تیسرے رکوع کے لاسٹ میں بیان کی ہے، جو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جو بندہ اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ کے جو دعا بھی کرے گا، اس میں اعظم یہ آیت کہلاتی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اس کے چوتھے رکوع کے اندر ایک آیت ہے يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ آیت جو پڑھ کے 40 بار کسی کو بھی کھلا دے گا، اللہ اس میں محبت پیدا کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔